एपिसोड 24। खतरे की घंटी मुझे साफ सुनाई देने लगी थी। वो राबिया को छोड़ गए थे और मोहसिन को ले गए थे। एक खत के मुकाबले में मेरे लिए उन दोनों की जिंदगी का कोई मोल नहीं था। दुश्मन जानते थे कि मुझे राबिया की तरह मोहसिन की दोस्ती भी कितनी अजीज है। तुमको भी अंदाजा नहीं है कि तुम खुद भी मेरे एक आदमी के निशाने पर बैठे हो जिसे तुम देख नहीं सकते। उन अल्फाज की बाज़गश्त अभी तक मेरे जहन में मौजूद थी। मोहसिन ने उसे खोखली धमकी समझते हुए नजरअंदाज कर दिया था। खुलूस, वफा और दोस्ती के नाम पर जान की बाजी लगा देने वाला मोहसिन बेखतर आतिश नमरूद में कूद गया था। उसने कह दिया था कि मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है। शायद उसकी जगह मैं भी यही करता और मेरा अंजाम भी यही होता। उसकी नज़र छुपकर हमला करने वाले को देख नहीं सकी होगी। ये मेरे सब्र, हौसले और इस्तिकामत का एक और सख्त तरीन इम्तिहान था। मोहसिन दुनिया में मेरा सब कुछ था, भाई, दोस्त, नासिर, गमगुसार, राजदा और रहनुमा। वो फौजिया का भाई था और शेरवानी साहब का बेटा था, जिनको मैं बचपन से अंकल कहता आया था और जो मेरे मोहसिन भी थे। मैं इतना कमीना और खुदगर्ज नहीं था कि जान सलामत लेकर राबिया को साथ लेकर निकल जाता तो खुदा का शुक्र बजा लाता और फिक्र के सिवा मोहसिन के लिए कुछ ना करता। मैं उसके बदले बखुशी अपने आप को पेश कर सकता था और इसमें मुबालगे की कोई बात नहीं। अब एक तरफ मुझे राबिया की फिक्र लाहक थी, जो स्टोर रूम के ठंडे, सख्त और मिट्टी से अटे हुए फर्श पर लेटी थी, और मेरी नज़र में उसके लहू आलूदा पैराहन का हर तार था जो जख्मों से लालाजार बदन पर ढाए जाने वाले मजालिम की पूरी तस्वीर पेश करता था। कमरे से बाहर आकर मैंने चंद सेकंड तजब्जुब और कश्मकश में गुजार दिए। फिर मैंने ऊपर जाकर देखने का फैसला किया। गुफ्तगू से मैंने अंदाजा किया था कि मोहसिन छत पर है और किसी रोशनदान से दुश्मन को निशाने पर रखे इर्द गिर्द 2 फरलांग तक देखने की पोजीशन में है। राबिया ना जाने कब से बेहोश थी और उसके सांस की और नफ्स की रफ्तार देखकर मैंने महसूस किया था कि उसकी हालत तशवीशनाक नहीं। उसे चंद मिनट और इसी हालत में छोड़ा जा सकता था। राहदारी से बाहर आकर मैंने ऊपर जाने का रास्ता तलाश किया। आरसीसी के जीने का स्ट्रक्चर मुकम्मल था और पानी के मुख्तसर से आरजी तालाब के बाद इमारत के आखिरी गोशे में नजर आ रहा था। वहीं सीमेंट की कम से कम 200 बोरियां एक दीवार की तरह चुनी हुई थी। मैं ईंटों और सरियों को फलांगता आगे बढ़ा। अभी मैंने जीने का पहला मोड़ काटा ही था कि मुझे किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम रुक गए और मैंने पलटकर नीचे देखा, लेकिन करहाने वाला मुझे कहीं नजर न आया। चंद सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद मैंने बाकी मादा जीना तय किया और उस छत पर पहुंचा जो पलस्तर से महरूम सीमेंट की नाहमवार खुरदुरी सतह थी और जिसमें जगह जगह इमारत को संभालने वाले सतूनों के सरिये किसी सहरा में गए हुए कैक्टस लगते थे। छत के चारों तरफ छज्जे का 2 फुट चौड़ा हाशिया था, लेकिन रोशनदान कोई नहीं था। ये समझ में ना आने वाली बात थी। एक रोशनदान तो खुद मैंने देखा था जिसमें लाउड स्पीकर फिट था। दूसरा रोशनदान कौन सा था जिसमें से मोहसिन रिवॉल्वर निकाले दुश्मन को जद पर लिए उसे अपने अहकामात की तामील पर मजबूर कर रहा था। मैंने छज्जे पर लेटकर नीचे झांका और अपनी अकल पर मातम किया। छज्जे तो बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि रोशनदान बारिश की बौछार से महफूज रहें। छज्जे के नीचे हर कमरे का खुला रोशनदान एक तारीख खला की तरह दिखाई दे रहा था। मुझे वो तार भी नजर आ गए जो एक खिड़की से निकलकर स्टोर रूम के रोशनदान तक पहुंच रहे थे। जाहिर है ये खिड़की उसी कमरे की थी जहां एक शख्स की लाश पड़ी थी। मैंने चंद फुट के फासले पर उसी कमरे के रोशनदान से झांक के देखना चाहा, लेकिन नीचे झुकते ही मुझे उस जगह मोहसिन की मौजूदगी के सबूत मिल गए। नाहमवार सतह पर तकरीबन इतनी ही जगह साफ नजर आ रही थी जितनी एक आदमी का जिस्म घेरता है। मोहसिन उसी जगह लेटा था और उल्टा लेटने के बाद सर झुका के कमरे के रोशनदान में से कमरे का मंजर देख रहा था। अमली तजुर्बे से मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई थी। रोशनदान में से मुझे वो लाश नजर आ गई जो कमरे के वस्त में पड़ी थी। मोहसिन खुली छत पर था। गालिबन वो रोशनदान पर झुका हुआ रिवॉल्वर से दुश्मन को जद में लिए लेटा रहा था। उसकी नजर में जीना भी था। चनाचे से यकीन था कि कोई उस तक बराह रास्त नहीं पहुंच सकता, और ये भी गलत ना था कि वो इर्द गिर्द 2 फरलांग तक का मंजर देख सकता था। लेकिन मोहसिन ने एक इम्कान को नजरअंदाज कर दिया था कि जीने के अलावा भी छत पर चढ़ने के और बहुत से तरीके हैं। शायद कोई पिछली तरफ से रस्सी का फंदा किसी सुतून के ऊपर निकले हुए सरियों में डालकर छत पर जा पहुंचा था और उल्टे लेटे मोहसिन को खबर न हो सकी थी। मैंने तकरीबन दौड़ते हुए छत के दूसरे किनारों को देखा और एक जगह मुझे वो रस्सी नजर आ गई जिसका फंदा बड़ी मजबूती से कोने वाले सुतून के 2 सरियों में फंस गया था। रस्सी अभी तक लटक रही थी, लेकिन मोहसिन गायब था। कयास आराई की बुनियाद पर मैं ये नतीजा अखज़ कर सकता था कि मोहसिन को हमलावर के आ जाने की खबर बहुत देर से हुई और उसे उठने या पलटकर गोली चलाने का मौका ना मिल सका। मजीद वक्त ज़ाया करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता था। मैं जीने से उतरने लगा तो मुझे किसी के करहाने की आवाज़ फिर सुनाई दी और इस मरतबा मैं आवाज़ की सिमत का तयन करने में कामयाब हो गया। आवाज़ सीमेंट की बोरियों से बनी हुई पुश्ते जैसी दीवार के पीछे से आई थी। आखिरी सीढ़ी से कूदकर मैं सीधा गुजर गया और सीमेंट की बोरियों पर चढ़ने लगा। बोरियों को इस तरह चुना गया था कि आखिरी गोशे की 2 दीवारें मिल गई थी और पीछे एक तिकोनी जगह खाली रह गई थी। ऊपर से देखने पर मुझे मोहसिन नजर आया जो रेत के ढेर पर पड़ा था। उस तिकोनी खाली जगह को छनी हुई रेत जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और मोहसिन को ऊपर से उछाल दिया गया था।
لیکن ریت پر گرنے سے جو تقریباً 4 فٹ کی اونچائی تک پھیلی ہوئی تھی اسے چوٹ نہیں آئی تھی۔ میں نیچے کودنے ہی والا تھا کہ نامکمل عمارت کے اندر ہی سے کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ پھر عمارت کے عقبی حصے سے ایک نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن کار گولی کی طرح نکلی اور کھلے گیٹ سے سیدھی گزر گئی۔ میں نے سیمنٹ کی بوریوں کے اوپر سے چھلانگ لگانے سے پہلے ریوالور نکال کے فائر کیا، مگر گولی گیٹ سے ٹکرائی اور میرے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے کار کچے راستے پر دوڑتی ہوئی اتنی دور جا چکی تھی کہ میں اس کے عقبی حصے کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نمبر پلیٹ موجود ہی نہ تھی، اور ہوتی بھی تو میں اتنے فاصلے سے نمبر نہیں پڑھ سکتا تھا۔ کار کے شیشوں پر پردے نہیں پڑے تھے، مگر بند شیشوں کے اندر اجالا کم تھا، چنانچہ میں کسی کی صورت کو شناخت نہیں کر سکا تھا۔ مجھے صرف اتنا احساس تھا کہ کار میں 4 افراد تھے، اور اب میں بے وقوفوں کی طرح ریوالور ہاتھ میں لیے سڑک پر پہنچ جانے والی کار کو نگاہوں سے اجل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ چالاک مجرم مجھے دھوکہ دے کر نکل گئے تھے اور میں خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا جس نے ان کو یہ مہلت فراہم کی۔ میں محسن کو دیکھنے کے لیے اوپر نہ چاہتا تو انہیں خاموشی سے ساری کارروائی مکمل کر کے فرار ہونے کا موقع کہاں ملتا، لیکن یہ بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ رابعہ کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد میں محسن کی خیر خبر نہ لیتا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا اور اس کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ رابعہ، میں چلایا اور اس دروازے میں سے طوفان کی طرح گزر گیا جو راہداری میں کھلتا تھا۔ آخری کمرے تک کا فاصلہ مجھے ایک جست کا فاصلہ لگا، لیکن دروازہ کھولتے میری نظروں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں نے آنکھیں مل کے دیکھا اور خود کو یقین دلانے کی ناکام کوشش کی کہ میں گھبراہٹ اور پریشانی میں وہ دیکھ رہا ہوں جو حقیقت نہیں ہے، اور یہ میرا خوف ہے جو غیر یقینی اور بے بنیاد خیالات کا عکس بن کے سامنے آ گیا ہے۔ مگر اٹل اور بے رحم سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کمرے میں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ رابعہ اور پیڈرو کو نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جیسے کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ویسے کسی نے ان کو جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کسی نے دور سے ایک نیلے رنگ کی کار دیکھی بھی ہوگی تو وہ کیا بتائے گا، کس کو شناخت کرے گا اور کیسے شناخت کرے گا؟ محسن کی کوشش کے باوجود بازی مات ہو گئی تھی۔ میں شکست خوردہ اور تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا واپس ہوا۔ میرا ذہن یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ محسن نے مداخلت کر کے اچھا کیا یا برا۔ اس کی نیک نیتی پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس کے آ جانے سے وہ بات ختم ہو گئی تھی جو نتیجہ خیز ثابت ہو رہی تھی۔ رابعہ کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا کہ تصادم کی راہ چھوڑ کر ان کے جائز و ناجائز ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، اور اس خط کے بعد وہ جان بھی مانگے تو نظر کر دوں۔ شاید وہ مجھ سے معاہدہ کر لیتے کہ میں اسپتال جا کر رابعہ کی ماں سے اس خط کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور اپنے وعدے کے مطابق کسی کو اطلاع دیے بغیر واپس آ کے خط ان کے حوالے کر دوں، تو وہ بھی افاع عہد کرتے ہوئے مجھے رابعہ کے ساتھ نکل جانے دیں گے۔ میرا ان سے مقابلہ کرنے یا پولیس سے مدد حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، چنانچہ مجھے قوی امید تھی کہ خط مل جانے کے بعد وہ رابعہ کو یرغمال نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس سے انہیں مزید کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ الٹا اس بات کا خطرہ تھا کہ ایک سینئر خاتون ایڈوکیٹ کی پراسرار گمشدگی کا مسئلہ کوئی سنگین صورتحال پیدا نہ کر دے۔ لیکن اب بات پھر وہیں آن پہنچی تھی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ وہ پھر رابعہ کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور جاتے جاتے ایک لاش چھوڑ گئے تھے۔ محسن کے دامن پر ایک قتل کا داغ آ گیا تھا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں سے جلد از جلد نکل جانے میں ہی خیریت تھی۔ اس کے بعد ہمیں پھر انتظار کرنا تھا، انتظار کہ وہ ہمیں ایک اور موقع فراہم کریں، ہم سے پھر رابطہ قائم کریں اور ملاقات کے لیے سخت تر شرائط پیش کریں اور زیادہ محفوظ مقام کا انتخاب کریں۔ میں گیٹ بند کر کے واپس آیا۔ محسن اسی طرح پڑا تھا، لیکن اس کے کرہانے اور ہلنے چلنے سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کچھ ہوش میں آنے لگا ہے۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سیمنٹ کی بوریوں کے اوپر رکھنے کی کوشش کی، مگر دیوار بہت اونچی تھی۔ میں نے محسن کو پھر ریت پر لٹایا اور دوبارہ سیمنٹ کی بوریوں والی دیوار پر چڑھا۔ ایک قطار کی سب سے اوپر والی بوری کو دھکیل کر گرانے سے اس کی بلندی تقریباً 1 فٹ کم ہو گئی۔ 4 بوریاں گرانے سے اس دیوار میں ایک کھڑکی سی بن گئی جو ریت کی سطح سے تقریباً 4 فٹ اونچی تھی۔ دوسری کوشش زیادہ آسان ثابت ہوئی اور میں محسن کو کندھے پہ ڈال کے پانی کے ٹینک کے کنارے پر لے آیا جس کے اوپر پانی کا نلکا موجود تھا۔ کھولنے پر نلکے سے صاف پانی بہہ کر ٹینک میں گرنے لگا۔ میں نے محسن کے منہ پر پانی ڈالا اور اسے اپنے چلو سے پانی پلانے کی کوشش بھی کی۔ اس کی بے ہوشی کا سبب سر کی چوٹ تھی اور پچھلی جانب ہاتھ لگانے سے بالوں کے درمیان ابھار سا محسوس ہوتا تھا، لیکن اطمینان کی بات یہ تھی کہ سر کی چوٹ سے خون نہیں نکلا تھا۔ عدم اطمینان کا پہلو یہ تھا کہ اندرونی چوٹ سے دماغ کے متاثر ہونے کی صورت میں سنگین نتائج 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ محسن نے آنکھیں کھولی۔ وہ کچھ دیر مجھے اجنبی نظروں سے تکتا رہا، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ محسن، میں سکندر ہوں، پہچانا مجھے؟ محسن نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ سکندر؟ سوری یار۔ اس نے کرہا کر اپنا سر تھام لیا۔ ایسی باتیں مت کر، وہ لوگ جا چکے ہیں اور اب ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ رابعہ کہاں ہے؟ اس نے لمبے لمبے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی بھرپور جدوجہد کر رہا تھا اور بظاہر درد کے سوا چوٹ کے اثرات زائل ہونے لگے تھے۔
وہ بدमाश اسے پھر لے گئے ہیں محسن. ان میں سے ایک کی لاش اندر پڑی ہے. تو نے مارا ہے اسے؟ محسن نے پھر سر ہلایا. تو میں اور کیا کرتا؟ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی. اتفاق ہے کہ اسے گولی لگ گئی. میں نے پیڈرو کو قابو کر لیا تھا. میں نے ریوالور کی نمائش کرتے ہوئے کہا. مگر ذرا سی چوک ہو گئی. میں تجھے تلاش کرنے نکلا. وہ عقبی حصے میں ڈسلوا کی گاڑی لیے موجود تھے. وہ دوسری طرف سے پیڈرو اور رابعہ دونوں کو اٹھا کر لے گئے. انہوں نے رابعہ پر بہت تشدد کیا محسن. اس کا سارا جسم لہو لہان تھا. کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوش تھی. تو نے انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. نشانہ خطا ہو گیا. میں کچھ نہ کر سکا. میں بھی کچھ نہیں کر سکا یار. نہ جانے کس نے اچانک پیچھے سے آ کے مجھ پہ وار کر دیا. وہ پچھلی طرف سے رسی کے سہارے اوپر آ گیا تھا. رسی ابھی تک موجود ہے. اسی وقت کسی نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کیا. سائیں، او سائیں، کی گل ہے بھائی؟ آج بوا بند ہے. یہ سائیں کون ہے؟ میں نے سرگوشی میں کہا. یہ سوال نہیں تھا، خیال تھا جو الفاظ میں ڈھل گیا تھا. سائیں شاید کوئی بدنصیب چوکیدار ہوگا. محسن نے بھی اظہار خیال کیا. اچھا تو ٹھہر، میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور پھر رک گیا. میں نے پیڈرو کے کپڑے پہن رکھے تھے. اس غیر شریفانہ لباس پہ اعتبار قائم کرنا مشکل کام تھا. میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور گیٹ تک لے گیا. اس عرصے میں گیٹ کھڑکانے والا مسلسل سائیں کو پکارتا رہا اور دروازہ بند ملنے پر تعجب کا اظہار کرتا رہا. محسن نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا. کیا بات ہے بھائی، کس سے ملنے آئے ہو؟ محسن نے متانت اور وقار سے کہا. کیا ہنگامہ ہے یہ؟ وہ جی، میں سائیں چوکیدار. وہ شہر گیا تھا جناب. وہ بھی واپس نہیں آیا ہے. اچھا جی، معاف کرنا، میں نے سوچا تھا بڑے شاہ صاحب کی خیریت معلوم کر لوں. اللہ شفا دے، بڑی لمبی بیماری لگ گئی ہے ان کی جان کو. آپ کا کیا رشتہ ہے جی بڑے شاہ صاحب سے؟ میں ان کے بھائی کا لڑکا ہوں، ولایت میں تھا. میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں. معاف کرنا جی، تسلی ضروری ہوتی ہے. چھوٹے شاہ صاحب کو تو دیکھتے رہتے ہیں نا یہاں. آپ کو پہلی بار دیکھا تھا. میں یہیں رہتا ہوں. اچھا جی، السلام علیکم. اس نے اپنے ہاتھ سے پیچھے اشارہ کیا. ہم اسے جاتا ہوا دیکھتا رہے. گویا بڑے شاہ صاحب اس زیر تعمیر کوٹھی کے مالک ہیں. میں نے گیٹ بند کر کے کہا. اور تعمیر کے رک جانے کا سبب ان کی طویل علالت ہے. ان کا کوئی بیٹا وقتاً فوقتاً یہاں آتا رہتا ہے. اور سائیں چوکیدار ہے. سائیں اگر اس کا نام پڑ گیا ہے تو وہ یقیناً عمر رسید آدمی ہوگا. آدمی نمک حلال ہوگا کہ یہاں سے شہر جا کے مالک کی خیریت دریافت کرتا ہے. محسن نے کہا. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہے. اس کے بیوی بچے ہوتے تو وہ اس خالی کوٹھی میں اپنے ساتھ انہیں رکھ سکتا تھا جس کی فنش باقی ہے. تاہم اس میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے. اب یہاں سے نکل چلو صاحبزادے. نہ جانے کیوں پہلی مرتبہ اس کو سالار اعظم کہتے ہوئے میری زبان رک گئی. میں نے لاشعور پر غالب آ جانے والے اس خیال کو کوسا کہ محسن اب صرف میرا دوست رہ گیا ہے. یہ بہت بڑا، بہت مقدس اور بہت مضبوط رشتہ تھا. مگر اس احساس کو میں کیسے جھٹلاتا کہ فوزیہ میری منگیتر نہیں رہی. وہ اب کبھی میری شریک حیات نہیں ہوگی اور محسن اور میں سالے بہنوئی کے رشتے سے ایک نہیں ہوں گے. میں نے زبان کے لڑکھڑا جانے کے باوجود بات بنانی چاہی تھی، لیکن یہ احساس مجھے فوراً ہو گیا کہ بات بنی نہیں. محسن نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور ہم گیٹ سے باہر آ کے ویران کھیتوں کے پگڈنڈی جیسے راستوں پر چلنے لگے. رکشہ ہمیں سڑک پر پہنچتے ہی مل گیا اور 40 منٹ بعد ہم رابعہ کی کوٹھی میں تھے. میں نے محسن کو ٹیلی فون کے قریب لٹا دیا. دشمن کی طرف سے دوسرا پیغام کسی بھی وقت موصول ہو سکتا تھا. میں نے واپسی پر اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ ان کے کسی آدمی نے ہمارا تعاقب ضرور کیا ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کدھر جاتے ہیں، اور محسن نے اتفاق کیا تھا. مگر دروغہ والا سے شالیمار تک ہمارے پیچھے اتنی ٹریفک تھی کہ کسی رکشہ یا ٹیکسی یا کار پر شبہ کرنا اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف تھا. نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ چل کے علامہ اقبال روڈ سے ملنے والی سڑک پر ٹریفک بہت کم رہ گئی تھی. مگر اس کے باوجود ایک ٹیکسی نے ہمیں اوورٹیک کیا اور ایک رکشہ تقریباً فرلانگ بھر کے فاصلے سے پیچھے چلتا رہا. دوسرا اس سے بھی 100 گز پیچھے آیا اور جب ہم ریلوے کراسنگ کی طرف مڑ گئے تو پھر ریلوے اسٹیشن اور صدر کی طرف سے آنے اور جانے والی ٹریفک کے رش میں سب گڈمڈ ہو گیا. اگر انہوں نے ہمیں رابعہ کے گھر میں آتا دیکھ لیا ہوگا تو یہ خبر بہت جلد اوپر پہنچا دی جائے گی. میں نے اسپتال کے ٹیلی فون نمبر ملاتے ہوئے کہا. اور وہ ہم سے فون پر بات کریں گے. انہیں علم ہوگا کہ اس گھر میں ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے. ہم تھانے بھی نہیں گئے. وہ ہم سے ایک بار پھر سودا کرنے کی کوشش کریں گے اور اب ہم سودا کرنے پر پہلے سے زیادہ مجبور ہوں گے. محسن نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا. ہیلو، دیکھیے، میں کارڈیولوجی میں ڈاکٹر آن ڈیوٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم نہیں اس وقت جو ڈاکٹر وہاں موجود ہے ان کا نام کیا ہے. اس وقت تو بہت سے ڈاکٹر ڈیوٹی پر ہیں سر، جھکی آپریٹر نے بیزار لہجے میں کہا. مجھے انٹینسو کیئر یونٹ کا نمبر دے دو، میں خود بات کر لوں گا. خصوصی نگہداشت کے شعبے میں ریسیور فوراً اٹھا لیا گیا.
دیکھیے مجھے خاتون کے بارے میں معلوم کرنا تھا. وہ مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ کی والدہ ہیں. انہیں دل کے شدید دورے کے بعد داخل کر لیا گیا تھا. میں ان کے گھر سے بول رہا ہوں. آئی سی. میں ڈاکٹر دورانی بول رہا ہوں. کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ سوری میں نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا. میں سکندر بخت ہوں. تو مسٹر سکندر بخت، مجھے آپ لہجے سے معقولیت پسند اور تعلیم یافتہ آدمی لگتے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ صاف بات سننا پسند، میرا مطلب ہے صاف بات سننے کو ترجیح دیں گے. فیکٹ از فیکٹ. میرا دل تیزی سے دھڑکا. آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ؟ نہیں، وہ بھی زندہ ہیں اور ہوش میں بھی ہیں، لیکن آئی ایم سوری، ان کی حالت انتہائی نازک ہے. ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. غالباً یہ کہنا درست ہوگا کہ اب انہیں دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے. ڈاکٹر دورانی، کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں؟ میں اجازت تو نہیں دے سکتا. اگر آپ خطرہ مول لینا چاہتے ہیں تو ویل اٹ از اے میٹر آف چانس. میں سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب، لیکن انتہائی مجبوری کے باعث میں یہ درخواست کر رہا ہوں. دراصل یہ قانونی نوعیت کا معاملہ ہے. میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ آ جائیے. ڈاکٹر نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا. تقدیر کی کیا ستم ظریفی ہے محسن. ماں مر رہی ہے اور بیٹی اس کو مرنے سے پہلے دیکھ بھی نہیں سکتی. قصور میرا ہے سکندر. اگر میں مداخلت نہ کرتا تو شاید اس وقت تک وہ رابعہ کو رہا کر چکے ہوتے. نہیں، تو نے جو کیا ٹھیک کیا. تیری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. تقدیر کے نوشتے کو مٹایا نہیں جا سکتا. اگر رابعہ کی ماں بتا دیتی کہ خط کہاں ہے اور بفرض محال وہ خط میں ان تک پہنچا دیتا، تب بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ وہ ہم دونوں کو چھوڑ دیتے. اگر وہ قتل نہ کرتے تب بھی بے ہوش کر کے ضرور ڈال جاتے تاکہ ہم ان کا تعاقب نہ کر سکیں، اور پھر کون جانے ہم کتنی دیر تک وہیں قسم پرسی کے عالم میں پڑے رہتے. اگر ہمارے ہوش میں آنے سے پہلے سائیں چوکیدار آ جاتا تو پولیس کا لمبا چکر بڑھ جاتا، جس سے پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا. تیرے آنے سے یہ تو ہوا کہ ہم بخیر و عافیت نکل آئے اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہم آسانی سے شکار ہونے والے نہیں ہیں. یہ اندازہ تو ان کو پہلے بھی تھا. محسن بولا، لیکن اب رابعہ کی زندگی کو لاحق خطرات بہت بڑھ گئے ہیں. رابعہ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ اس پر ظلم و تشدد کر سکتے تھے، سو کر چکے، اور انہیں معلوم یہ ہوا کہ رابعہ کو کچھ نہیں معلوم. اگر کچھ معلوم ہے تو رابعہ کی ماں کو. اب وہ رابعہ کو اس خط کے حصول کا ذریعہ ضرور بنائیں گے، لیکن اس سے قتل نہیں کریں گے. وہ جانتے ہیں کہ ایک سینئر ایڈوکیٹ کا قتل ایسا معاملہ نہیں ہوگا جسے دبایا جا سکے. فی الحال وہ مجھے بھی قتل نہیں کریں گے. گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نکلتا ہو تو بلا وجہ ٹیڑھی انگلیوں سے کیوں نکالا جائے؟ اگر میں اپنی مرضی سے یا دباؤ میں آ کر اپنے قانونی حق وراثت سے دستبرداری قبول کر لیتا ہوں یا ان کا پارٹنر بن کے لندن میں رہنے کی شرط منظور کر لیتا ہوں تو ان کے لیے بھی قانونی مسائل پیدا نہیں ہوتے. بصورت دیگر ان کو ایک جھوٹا وارث پیدا کرنا پڑے گا اور اسے سچا ثابت کرنا ہوگا. یہ معاملہ اتنی آسانی سے طے نہیں ہوگا. چنانچہ وہ مجھے مہلت دے رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اور ان کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اس غیر قانونی کاروبار میں ان کا معاون و مددگار بن جاؤں. وہ نفسیاتی طور پر دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں اور مجھ پر اپنی طاقت کی دہشت بٹھا کے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں. میں اتنی آسانی سے خوفزدہ ہونے والا نہیں ہوں. وہ مجھے قتل تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے. پہلا مسئلہ رابعہ کی رہائی کا ہے. اب میں اسپتال جاتا ہوں اور بڑی بھی سے پوچھتا ہوں کہ خط کو انہوں نے کہاں چھپا کے رکھا ہے. خدا ان کو زندگی کی اتنی مہلت دے اور اتنی قوت گویائی ضرور عطا کرے کہ وہ چند الفاظ بول کے اپنی بیٹی کو اس مصیبت سے نجات دلا سکیں جس کے ذمہ دار ہم ہیں. تو یہاں لیٹا رہے. وہ آج ہی پھر بات کریں گے. ان کو بتا دینا کہ میں کہاں اور کس کام سے گیا ہوں. جانے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کچن میں چائے، کافی اور کھانے پینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں. کچن میں سب کچھ تھا. میں نے الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگایا اور سلائڈنگ ڈور والی کیبنٹ میں سے 2 مگ نکالے. کافی کی شیشی مجھے فوراً نظر آ گئی. چینی کے لیے مجھے کئی ڈبے کھول کر دیکھنا پڑے. فریج میں انڈے تھے جو ابالے جا سکتے تھے یا فرائی کیے جا سکتے تھے، مگر میں نے آدھی بچی ہوئی ڈبل روٹی اور مکھن کو ترجیح دی. مجھے الماری سے کریم ویفر کا پیکٹ بھی مل گیا. یہ سب سامان میں نے ایک ٹرے میں سجایا اور محسن کے پاس آ گیا جو رابعہ کے بیڈ پر لیٹا تھا. محسن، میں نے کافی بناتے ہوئے اور میکسویل ہاؤس کی تازگی بخش مہک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، تو وہاں کیسے آن پہنچا تھا؟ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں. جب تو شالیمار سے آگے نکل گیا تھا تو ایک برقع پوش عورت نے تجھے ہاتھ دے کر روکنے کی کوشش کی تھی، یاد ہے؟ خمیدہ کمر بڑھیا تھی، ایک ٹوکری رکھے کھڑی تھی. محسن نے کہا، ہاں. میں بھوچنکا رہ گیا. وہ تو تھا؟ محسن ہنسا. ہاں. بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ تجھے باغبان پورے کی طرف نہیں لے جا سکتے. انجینئرنگ یونیورسٹی سے آگے کا تمام علاقہ آباد ہے، لیکن دوسری طرف شالیمار باغ سے آگے پاکستان منٹ اور دروغہ والا کی جانب آبادی کم ہونے لگتی ہے. میں تیرا تعاقب کرنا چاہتا تھا لیکن تعاقب آسان نہ تھا. وہ فوراً مجھے پہچان جاتے اور اپنا پروگرام بدل دیتے. رابعہ کی فوکسفر میں پیچھا کرنا بھی ناممکن تھا. بھیس بدلنے کی بھی کوئی صورت نہ تھی.
اس وقت اچانک مجھے خیال آیا، تجھ سے میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ تو میرے ارادے میں حائل ہونے کی کوشش کرتا۔ رابعہ کے گھر کے بکھرے ہوئے کپڑوں کا اور سامان کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے ایک برقع بھی باہر پڑا دیکھا، خیمہ ٹائپ سفید برقع جو پرانے وقتوں کی بڑی بھی پہلے استعمال کرتی ہوں گی۔ تجھے رابعہ کی خادمہ کے ساتھ بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دشمن جو تجھ پر نگاہ رکھے کھڑے ہوں گے تیرے پیچھے پیچھے صدر تک جائیں گے، ان کے لیے تشویش کی بات تو ہوگی کہ تو ایک برقع پوش کے ہمراہ کہاں روانہ ہو گیا، مگر تو نے ماسی کو اس کے گھر کے دروازے پر اتار کے واپسی اختیار کی ہوگی تو ان کی تشویش دور ہو گئی ہوگی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے رابعہ کی ماں کا برقع سر پر ڈالا اور گھر سے نکل آیا۔ اپنی مردانہ چال اور جوتوں کو چھپانے کا یہ بہترین طریقہ تھا کہ میں بوڑھی عورتوں کی طرح کمر جھکا کر چلوں۔ باہر آتے مجھے رکشہ مل گیا اور میں نے اس سے باغبان پورے کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ میرا ارادہ تھا کہ شالیمار باغ سے ذرا آگے جا کے رکشہ روک لوں گا اور اسے 10-20 روپے کا لالچ دے کر انتظار کرنے کو کہوں گا۔ جب تیری ٹیکسی گزرے گی تو رکشے والے سے کہوں گا کہ چل بھائی۔ رکشے والا مجھے خپتی بڑھیا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، میری بلا سے، بس اس طرح میں تیرے پیچھے آ گیا تھا۔ کافی اور ایسپرین نے محسن کو نارمل کر دیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ رات کا کھانا ہمیں ضامن رضوی صاحب کے ساتھ کھانا تھا، جس کے لیے انہوں نے ہمیں خصوصی تاکید کی تھی۔ اب رات ہو چکی تھی، ہم اب بھی پہنچ سکتے تھے اور دیر سے پہنچنے پر کوئی معقول سا عذر پیش کر کے معافی مانگ سکتے تھے، مگر بات صرف کھانے کی نہیں تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ کھانے کے بعد جو نشست چلے گی وہ گھنٹوں برخاست نہیں ہوگی، اور ہمارے پاس سب سے اہم مسئلہ وقت کا تھا۔ ٹیلی فون کال تو محسن بھی ریسیو کر سکتا تھا اور ایک آخری موقع فراہم کرنے والوں کو بتا سکتا تھا کہ سکندر وقت اسی کام سے اسپتال گیا ہوا ہے، لیکن دوسری جانب رابعہ کی ماں کی فرصت عمر تمام ہو رہی تھی، اور یہ بھی کہنا مشکل تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ان کے آخری سانسوں میں ہوش و حواس کس حد تک ان کا ساتھ دیں گے۔ میں اسپتال پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر دورانی کے بارے میں دریافت کیا اور اپنا نام بتایا۔ اوہ مائی گڈنس، آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ ڈاکٹر نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ کیا؟ نہیں، آپ آئیے میرے ساتھ۔ رابعہ کون ہے؟ رابعہ قاری، وکیل۔ میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتا دو تھا۔ او یس، مگر وہ خود کہاں ہیں؟ بے ہوشی میں وہ کئی بار ان کو یاد کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے برآمدے میں میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ بدقسمتی سے وہ قانونی معاملے میں اپنے موکل کی مدد کے لیے راولپنڈی چلی گئی ہیں۔ میں نے فون تو کر دیا تھا، لیکن ان کا کل سے پہلے آنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ اچھا ہوتا اگر آخری وقت میں بیٹی بھی ماں کے سرہانے ہوتی۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ یہ رات نہیں کاٹ سکیں گی؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ نو ہوپ۔ اور پھر اس نے ایئر کنڈیشن وارڈ کا دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر دورانی ایک بستر کے پاس پہنچ کر رکا اور اس نے پردہ کھینچا اور برابر کر دیا۔ رابعہ کی ماں آکسیجن ماسک چڑھائے لیٹی تھی۔ اس کے سرہانے رکھی ہوئی ایک الیکٹرانک مشین کے گول ڈائل پر روشنی کا ایک نقطہ اوپر نیچے ہوتا، دائیں بائیں سفر کرتا ہوا دل کے ہنوز زندہ اور مصروف کار ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ ڈاکٹر دورانی نے چارٹ اور گراف دیکھے اور جھک کر رابعہ کی ماں کی آنکھوں کے بند پپوٹے کھول کر دیکھنے لگا۔ مسٹر سکندر بخت، میں ایک رسک لے رہا ہوں، کیا آپ مجھے اپنی مجبوری کی نوعیت بتا سکتے ہیں؟ میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا۔ ان کے پاس سے خط ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ خط انہوں نے کہاں رکھا ہے۔ ہم پورے گھر میں ہر جگہ تلاش کر چکے ہیں، اس خط سے ان کی اکلوتی بیٹی کے مستقبل کا تحفظ وابستہ ہے۔ کچھ لوگ اس خط کو حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں۔ اگر اس خط کے بارے میں کچھ بتائے بغیر ان کا انتقال ہو گیا تو رابعہ کے لیے بہت سے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ خط انہوں نے کہاں چھپا رکھا ہے یا بصورت دیگر جلا دیا ہے تو یہ ہمارے لیے خاص اطمینان کی بات ہوگی۔ ہم وہ خط جلا دیں گے، مگر خط ہمیں نہ مل سکا تو عین ممکن ہے دشمن اس کا سراغ لگا لے۔ آپ کا ان سے اور مس رابعہ قاری سے کیا رشتہ ہے؟ اور تب مجھے وہ جھوٹ بولنا پڑا جو ناگزیر تھا۔ اس کے بغیر ڈاکٹر دورانی میری مدد کرنے کے لیے کوئی رسک لینے پر تیار نہ ہوتا۔ میں مس رابعہ کا منگیتر ہوں اور فرسٹ کزن بھی۔ 4 سال انگلینڈ میں رہ کر ابھی کچھ عرصہ پہلے واپس آیا ہوں۔ انگلینڈ میں کاروبار تھا آپ کا؟ نہیں، میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا تھا۔ میرا بزنس یہیں پر ہے، MWD انجینئرنگ کمپلیکس۔ آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خط غلط لوگوں کے ہاتھ میں پڑ گیا تو وہ مس رابعہ قاری کو بلیک میل کریں گے؟ وہ تو بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں، کیا پولیس ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ بدقسمتی سے وہ وکیل ایک عورت بھی ہے ڈاکٹر، اور ہماری اخلاقی اقدار کے پیمانے مرد اور عورت کے لیے الگ الگ ہیں۔ عورت کی عزت شیشہ ہے، جس میں بال بھی پڑ جائے تو نہیں جاتا۔ پھر ہمارے ملک کی زرد صحافت کے علمبردار ہیں جو خبر میں تحشیر کے سامان تلاش کرتے ہیں یا فراہم کر دیتے ہیں۔ رابعہ کے ساتھ ایک مسئلہ اس کی پریکٹس کے متاثر ہونے کا بھی ہے۔ میں سمجھ گیا، اور اس لیے میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس خط میں کیا ہے۔ ہم سب انسان خطا کار ہیں اور کبھی کبھی حالات کی سازش کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت نرس اندر آئی اور اس نے ڈاکٹر کو ایک انجیکشن تھما دیا۔ اب آپ اچھی طرح ایک بات سمجھ لیجئے مسٹر سکندر بخت۔ اس نے انجیکشن سرنج کو اوپر کی طرف کر کے لپسٹن کو تھوڑا سا دبایا۔ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، آپ پر اعتماد کرتے ہوئے۔
इस इंजेक्शन के बाद 3 मिनट के अंदर अंदर ये होश में आ जाएंगी और आपसे चंद मिनट बात कर सकेंगी, बाकायमी होश हवास। लेकिन ये चंद मिनट का वक्फा उन चंद घंटों के बदले मिलेगा जिनके बाद खातून को बहरहाल जीने के हक से दस्तबरदार होना ही था। मैं इनकी नज़ा की तकलीफ के चंद घंटों को समेट कर मुख्तसर कर रहा हूँ, एक मकसद के उसूल की खातिर। और चंद मिनट बाद होश के उस वक्फे के बाद फौरी खात्मा। इंतखाब आपके हाथ में है, जल्दी बोलिए। अगर इनकी बेटी सुबह तक पहुंच सकती है और ये रिस्क लिए बगैर काम चल सकता है तो इस इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं। फरिश्ता अजल ने मेरी बेबसी पर कहका लगाया। फैसला तो बहुत पहले हो चुका था, वक्त का तयन तो बहुत पहले हो चुका था, मुझे रूह कब्ज़ करने का हुक्म तो पहले ही दिया जा चुका था। ऑल राइट। मैंने राबिया की माँ की मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए। जिंदगी के चंद बेमसरफ लम्हात अगर उस औरत की अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के काम आ सकते हैं तो तजब्जुब कैसा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। अगर आप अकेले में बात करना चाहें तो मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ आप गवाह रहें कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। मशीन बीप दे रही थी, दिल अब भी धड़क रहा था। ये दिल आखिरी चंद गर्दिशों के लिए खून को जिस्म के शरियानों के सफ़र पर रवाना कर चुका था। वो लम्हा बहुत दूर नहीं था जब ये मशीन रुक जाएगी और खून का हर जर्रा जहाँ होगा वहीं ठहर जाएगा। राबिया की माँ ने हरकत की और कराही। डॉक्टर दुरानी ने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। अब आप इनसे बात कर सकते हैं। आंटी, मैंने झुककर कहा और फर्श पर घुटनों के बल बैठ के उनके कानों के करीब अपने मुंह को कर लिया। मेरी तरफ देखिए, मैं सिकंदर बख्त हूँ। राबिया की माँ ने आहिस्ता से आंखें खोली। सिकंदर? उसने सरगोशी में कहा। राबिया? देखिए आंटी, राबिया आने वाली है। उसने आपको एक खत दिया था। वो खत कहाँ है? सुना आपने मैं क्या कह रहा हूँ? आपको मालूम है कि वो खत कहाँ है? याद कीजिए, मुझे बताइए। राबिया की माँ ने कर्ब के आलम में सर को इधर उधर हिलाया। राबिया, मेरी बच्ची, उसे बुलाओ, राबिया को बुलाओ। राबिया, राबिया। मैंने यूं पुकार कर कहा जैसे वो बाहर खड़ी हो। देखो, अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। वो आ रही है आंटी, आपने सुनी उसकी आवाज़? उसने कहा है मैं अभी आती हूँ। अब मुझे बताइए कि वो खत। राबिया। राबिया की माँ चिल्लाई। उस आवाज़ में तड़प थी, शिकायत थी और मायूसी थी। मैं यकलख्त उठा और बाहर निकल आया। डॉक्टर दुरानी, 1 मिनट प्लीज़। डॉक्टर दुरानी पर्दा हटा के नमूदार हुआ। यस, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। आई नो डॉक्टर, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। जहाँ आपने इतना कुछ किया है तो ये भी सही। आप जानते हैं कि राबिया यहाँ नहीं है, मगर वो राबिया के सिवा किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं है। क्या आप किसी राबिया को ला सकते हैं? किसी राबिया को? व्हाट डू यू मीन? ये सिर्फ आपका ख्याल है। हो सकता है वो पहचान जाए। आखिरी वक्त में उन्हें झूठ बोल के उन्हें नुकसान पहुंचाने से भला क्या फ़ायदा? इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस। मैं रिस्क लेना चाहता हूँ डॉक्टर। प्लीज़ किसी नर्स या किसी मरीज़ की वारिस कोई औरत यहाँ आकर एक जुमला बोलने पे तैयार हो जाए। वो पूछ ले कि अम्मी वो ख़त कहाँ रखा है। डॉक्टर खामोश खड़ा मेरी सूरत देखता रहा। मैं किसी नर्स को ये हुक्म नहीं दे सकता। तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें एक लड़की के बारे में बता दूँ। उसने उंगली से इशारा किया। बाहर बरामदे में एक लड़की खड़ी है। वो 20 नंबर के साथ है, मगर उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं है। वो नेक दिल लड़की है, उससे बात करके देखो। अगर वो आ जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं बाहर भागा। वार्ड से बाहर निकलते ही मैंने फिर घड़ी देखी। 4 मिनट गुजर चुके थे। वो लड़की बरामदे के आखिर में दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। मुझे अपनी तरफ आते देखकर वो कुछ नर्वस सी हो गई। खातून, आप 20 नंबर के साथ हैं ना? जी, वो मेरे वालिद हैं। 19 नंबर पर मेरी वालिदा हैं। उनका आखिरी वक्त आ गया है। बस 2-4 मिनट बाकी हैं और वो अपनी बेटी को याद कर रही हैं। मैं आपको इंसानियत और शराफत का वास्ता देता हूँ कि चलकर उनसे सिर्फ एक बात कर लीजिए। डॉक्टर दुरानी अंदर मौजूद हैं, वो आपको बाद में सारी बात बता देंगे। आप चलकर सिर्फ इतना कह दें कि माँ, मैं राबिया हूँ। वो पहचानने की पोजीशन में नहीं है। उनसे इतना पूछ लीजिए कि वो ख़त कहाँ है। प्लीज़ आइए। मैंने बदहवासी में उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की तजब्जुब का शिकार थी, मगर मैं उसे घसीट कर ले गया और उसने मामूली सी कोशिश के बाद मज़ाहमत तर्क कर दी। सच्चाई मेरे चेहरे पर पढ़ी जा सकती थी और वो उसने पढ़ ली थी। वेरी लेट, 7 मिनट हो चुके हैं। डॉक्टर दुरानी ने कलाई की घड़ी पर नज़र डाली। मैंने पर्दा हटाया और उस अजनबी वहशतज़दा लड़की को राबिया की माँ के बेड पर बिठा दिया। राबिया आ गई है, ये देखिए। अम्मी, लड़की ने मेरे साथ झुककर कहा। मैं आ गई हूँ, आपकी बेटी राबिया। मुझे बताइए कि वो ख़त कहाँ है। राबिया की माँ ने आंखें खोली। अब उसकी सांस उखड़ चली थी। उसने नज़र जमाकर अपने सामने बैठी लड़की को देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिरी सांस जिस्म से रुखसत हुई। आखिरी झूठ रहेगा गया।
وہ لڑکی یکلخت اٹھی اور ہسٹریا کی کیفیت میں روتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ آئی وش کہ تم نے یہ سب نہ کیا ہوتا، یہ جھوٹ کس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ میں نے اپنا سر بستر پر ٹکا دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے معاف کر دینا آنٹی، مجھے معاف کر دینا میرے معبود، میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہوں، لاش تم لے جاؤ گے۔ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا اور ڈاکٹر کو پردے برابر کر کے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ 5 منٹ بعد جب 2 نرسنگ اسٹاف ایک اسٹریچر لیے نمودار ہوئے، تب بھی میں اسی طرح بیٹھا رہا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں رو رہا ہوں۔ انہوں نے رابعہ کی ماں کو بستر پر سے اٹھا کر اسٹریچر پر لٹایا اور بے آواز قدموں سے اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے لے گئے۔ میں خالی بستر پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ میں نے رابعہ کی ماں کی زندگی کے آخری چند گھنٹوں کو سمیٹ کر چند منٹوں میں ختم کر دیا تھا۔ میں نے ایک عورت کو مرتے وقت دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ایک اجنبی اور بے گناہ لڑکی کو ایک ایسا جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا تھا جس کا بوجھ وہ ہمیشہ اپنے ضمیر پر محسوس کرے گی۔ میں نے ایک شریف النفس ڈاکٹر کو خلاف اصول مدد پر آمادہ کر لیا تھا اور احساس جرم و پشیمانی کے سوا کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ ایک نرس آ کر بستر کو ٹھیک کرنے لگی۔ آپ کو ڈاکٹر درانی بلا رہے ہیں، آپ اپنا سامان ساتھ لیتے جائیے۔ میں نے سر ہلایا اور آفس کی طرف چل پڑا۔ جب میں رسمی کارروائی کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر باہر نکلا تو لاش ایمبولینس میں رکھی جا رہی تھی اور وہ اجنبی لڑکی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے معاف کر دینا بہن، خدا نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ میرے گناہ کی سزا تم کو نہیں دے گا۔ وہ اسی طرح بت بنی کھڑی خلا میں دیکھتی رہی۔ میں آج بھی تصور میں ایک منجمد صورت کو دیکھتا ہوں۔ نہ جانے وہ لڑکی کب تک اس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی رہی ہوگی۔ میں سوچتا ہوں پتھر کی دیواروں سے کب تک سہارا دیا ہوگا۔ ایمبولینس کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا مگر اسٹریچر لانے والے کچھ سوگوار اور کچھ پرامید نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بروقت خیال آیا اور میرا ہاتھ پرس نکالنے کے لیے جیب میں گیا۔ پرس میں 1 کے 2 نوٹ تھے اور 100 کا 1 نوٹ تھا۔ میں نے رابعہ کی ماں کا ہینڈ بیگ کھولا جسے میں تھرماس اور ایک باسکٹ میں موجود دوسری چیزوں کے ساتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس میں سے 10 کے نوٹ نکالتے ہوئے مجھے اچانک کسی بھاری سے پیکٹ کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے اسے نکال کے دیکھا، یہ وہی خط تھا۔ میں چند سیکنڈ ساکت و جامد کھڑا رہا، پھر میں نے دونوں اسٹریچر لانے والوں کو 10 کا 1 نوٹ دیا اور ایمبولینس میں آ کر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک بار پہلے بھی میں نے رابعہ کے ساتھ آدھی رات کے بعد شہر کی ان ویران سڑکوں پر اسی ایمبولینس میں سفر کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس روز ایمبولینس کا سائرن چلا چلا کے راستہ مانگ رہا تھا کیونکہ تاخیر میں ایک زندگی کے ضیاع کا امکان تھا۔ اب سائرن خاموش تھا، اسی خاموشی میں میرے ساتھ صرف میرے خیالات تھے۔ وہ خط میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر رابعہ کی ماں باقاعدگی ہوش و آواز میں بتا دیتی کہ خط اس کے ہینڈ بیگ میں ہے اور میں سب کے سامنے خط نکال لیتا تو کیا ہوتا۔ شاید میں فوراً اندر کے کاغذات بھی نکال کے دیکھ لیتا، اور جب ڈاکٹر دورانی دیکھتا کہ اس لفافے میں سادہ کاغذوں کے سوا کچھ بھی نہیں تو وہ مجھے کیا سمجھتا؟ جھوٹا، پاگل یا دھوکے باز۔